सूरत अल-कहफ कुरान हकीम में 18 नंबर की सूरत है, 18 नंबर, और ये मक्की सूरत है। इसका जोड़ा सूरह बनी इसराइल के साथ बनता है, सूरतुल इसरा, जो इससे पिछली सूरत थी 17 नंबर। यही एक मज़ामीन जो है वो दोनों के मिलते जुलते हैं, ज़ाहिर है जोड़े की शक्ल में है ये सूरतें, और इतनी परफेक्शन है कि सूरह बनी इसराइल स्टार्ट हो रही थी सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, यानी पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई रातों रात बैतुल्लाह से मस्जिद अक्सा की तरफ, और इसका आगाज हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे खास के ऊपर ये किताब नाजिल की। वहां पर सुबहान अल्लाह से आगाज हुआ और बंदे खास मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां अल्हम्दुलिल्लाह से आगाज हुआ और बंदे खास मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरतुल कहफ के हवाले से सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। एक सहाबी थे उसैयद बिन हुज़ैर, अरबी में पढ़ेंगे तो हुदैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम, वो एक रात सूरतुल कहफ की तिलावत कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनका घोड़ा बिदकना शुरू हो गया। जब उन्होंने निगाह उठाकर देखा तो एक बहुत बड़ा सायाबान, बहुत बड़ा बादल वो बिल्कुल उनके करीब आ चुका था, जिसकी वजह से वो घोड़ा बिदक रहा था और करीब था कि वो उनके बच्चे को नुकसान पहुंचाता जो पास मौजूद था। फिर उन्होंने तिलावत रोक दी। सुबह के वक्त रसूलुल्लाह से जिक्र किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से सकीनत थी जो नाजिल हो रही थी। एक रवायत में यह आया बुखारी मुस्लिम की, और दूसरी रवायत में आया कि वो फरिश्ते थे जो कि तुम्हारी तिलावत सुनने के लिए आए थे, सूरतुल कहफ की तिलावत। अच्छा, इससे यह भी पता चला कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को यह नहीं पता चला कि ये फरिश्ते हैं जो तिलावत सुनने आए हैं। तो हुजूर बाबे तशाही कोई नहीं, जो ये दावे करते हैं हमें हजरत खिजर मिल गए, हमें हजरत जिब्राइल मिल गए, और पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, सब कुछ झूठ के ऊपर मबनी है। और दूसरा, सूरतुल कहफ की फजीलत का पता चला कि इसकी तिलावत सुनने के लिए फरिश्ते उतरे, और उस सहाबी की भी फजीलत है कि उनकी आवाज में इतनी अट्रैक्शन थी कि फरिश्ते उनकी तिलावत सुनने के लिए जमीन के बिल्कुल करीब आ गए। एक और हदीस है अल मुस्तदरक लिल हाकिम में सही सनद के साथ कि जो शख्स जुम्मे के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत करता है तो अगले जुम्मे तक के लिए अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए एक नूर मुकर्रर कर दिया जाता है, यानी स्पेशली वो अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में, उसकी रहमत की प्रोटेक्शन में आ जाता है जो सूरतुल कहफ जुम्मे के दिन तिलावत करता है। इसीलिए जुम्मे के दिन के जो अज़कार हैं, यानी कि दुरूद शरीफ पढ़ना, यह भी एक नफली जिक्र है। इसी तरीके से फजर की पहली रकत में सूरह अलिफ लाम मीम अस-सजदा पढ़ना और दूसरी में सूरह अद-दहर पढ़ना, बुखारी मुस्लिम में आया। दुरूद शरीफ का जिक्र सुनन नबी दाऊद में आया। इसी तरीके से बुखारी मुस्लिम में आया कि जुम्मे के जो 2 फर्ज हैं उनकी पहली रकत में सूरतुल आला, दूसरे में सूरतुल गाशिया। ये सारे सुन्नत अमाल है। वैसे तो कोई भी सूरत पढ़े नमाज तो हो जाएगी, लेकिन ये सुन्नत अमाल है, उन्हीं में ये वाला वजीफा भी शामिल है। फिर स्पेसिफिकली एक हदीस सही मुस्लिम में सूरतुल कहफ की पहली 10 आयात से मुतल्लिक है कि जो पहली 10 आयात हिफ्ज कर लेगा, जुबानी याद कर लेगा, तो वो दज्जाल के फितने से महफूज हो जाएगा। जामिया तिर्मिज़ी में एक हदीस है, उसमें पहली 3 आयात का जिक्र है और उसमें जिक्र है जो रोजाना उसकी तिलावत करेगा, लेकिन वो रवायत शाज़ है। ये हदीस जो है इसकी सेहत बिल्कुल ठीक है और इसमें पहली 10 आयात का जिक्र है हिफ्ज करने का। तो ज़ाहिर हिफ्ज उसी को होगी जो पढ़ेगा भी, तो कम से कम रोजाना एक दफा ये 10 आयात पढ़ लेनी चाहिए। मुस्लिम शरीफ की एक और हदीस में आखिरी 10 आयात का भी जिक्र मौजूद है, लेकिन ये पहली 10 आयात वाली बात जो है ये ज्यादा मजबूत है, क्योंकि सही मुस्लिम में एक और हदीस है जो दज्जाल से मुतल्लिक एक तफसीली हदीस है। उसमें अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई भी दज्जाल को पाए अपने जमाने में और खुदा न खास्ता उसका आमना सामना हो जाए, तो वो सूरह अल कहफ की पहली 10 आयात की तिलावत शुरू करते तो अल्लाह ताला उसे उस फितने से बचा लेगा। क़िराअत के अल्फाज हैं,
اس کی قرات کرنی ہے. لہذا بعض لوگوں کی جانب سے سورۃ الکہف کو اس حوالے سے پیش کرنا کہ جی اس کے مضامین کی گہرائی جب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گی آپ دجال کے فتنے سے محفوظ نہیں ہوں گے، اور وہ گہرائی بھی پھر جب بیان کرنی شروع کرتے ہیں اتنے گہرے چلے جاتے ہیں کہ اتنا گہرا مواد نہ قرآن میں موجود ہوتا ہے، نہ سنت میں موجود ہوتا ہے، نہ اس کو سپورٹیو کوئی چیز موجود ہوتی ہے. ایسے ایسے عجیب و غریب رزلٹ اس میں سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. بس وہ مسلم شریف کی حدیث انہوں نے لے لی کہ جی پہلی 10 آیات فتنے سے بچنے کے لیے ہیں، اس کے بعد انہوں نے پھر وہ چابی ایسی استعمال کی کہ جو دل کیا انہوں نے تالا کھولنا شروع کر دیا، اگرچہ وہ قرآن و سنت میں موجود ہے یا نہیں ہے. بھئی سمپل سی بات ہے کہ مسلم شریف ہی کی دوسری حدیث میں آیا کہ جو دجال کو اپنے سامنے پائے تو ان 10 آیات کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ فتنے سے بچا لے گا. یہ وظیفے کے طور پر ہے، جس طرح آخری 3 سورتوں کی تلاوت آپ کو جنات سے بچا لیتی ہے، آیت الکرسی کی تلاوت آپ کو جنات کے فتنے سے محفوظ کرتی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت آپ کو جنات کے فتنوں سے محفوظ کرتی ہیں. یہ ساری حدیثیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی میں موجود ہیں. صبح شام کے اذکار میں بھی میں نے ڈالی ہوئی ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی ایک وظیفہ ہے تلاوت کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کا مطلب کسی کو پتا ہے یا نہیں پتا، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی باقی چیزیں اس کو پتا ہے یا نہیں پتا، جو بھی اس کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے گا انشاءاللہ تعالی. باقی دجال کے حوالے سے میں نے تفصیلاً مختلف مواقع کے اوپر گفتگو کی ہوئی ہے. جب سے یہ کنفلکٹ حماس کا اور اسرائیل کا شروع ہوا، دجال کا فتنہ لکھیں، امام محمد مہدی علیہ السلام لکھیں، حیات مسیح اور نزول مسیح لکھیں، تو میری کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی. ان میں میں نے فتنہ دجال کو تفصیل سے ذکر کیا ہے. اس سے متعلقہ جتنی احادیث ہیں بخاری مسلم میں، اور عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے اس فتنے کا خاتمہ قرب قیامت میں، وہ ساری کی ساری احادیث کور کی ہیں. بلکہ سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں نے جب بنی اسرائیل کو ڈسکس کیا تھا اور ان کے 2 عروج اور 2 زوال کا ذکر کیا تھا، اور اسی کانٹیکسٹ میں جو آخری خلافت علی منہاج النبوہ آنی ہے امام محمد مہدی علیہ السلام کے ذریعے، اسے ڈسکس کرتے ہوئے میں نے کافی ساری چیزیں اس میں بیان کر دی تھی. آج اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان شارٹ یہ ہے کہ دجال ایک پرسنالٹی کا نام ہے جو کانا ہوگا. صحیح مسلم میں آیا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے لیکن دجال کانا ہوگا، اور تم اپنے رب سے ملاقات نہیں کر سکتے جب تک کہ تم مر نہ جاؤ. یعنی مرنے سے پہلے کوئی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے مرنا شرط ہے. لہذا جو بھی انسانی شکل میں آئے اور وہ دعویٰ کرے رب ہونے کا تو وہ دجال ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کانا ہے. یہ عیب ہے یعنی وہ آنکھیں تو اس کی 2 ہیں لیکن ایک آنکھ جو ہے وہ ایک ابھرا ہوا ڈھیلا ہوگا، اس میں سے وہ دیکھ نہیں سکے گا، بدصورت ہوگا. بخاری مسلم میں آیا کہ دجال کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، لیکن ایبریویشن کے اندر کاف فا را، کافر ڈائریکٹ نہیں لکھا ہوگا، حروف کی فارم میں لکھا ہوگا. یہ بھی ایک امتحان ہے تاکہ جو بزرگ بابوں کے ماننے والے ہیں وہ کاف سے کشف پڑھ لیں، فا سے فیض پڑھ لیں، اور را سے روحانیت پڑھ لیں. اور جو قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں وہ احادیث کی بنیاد پہ سمجھ لیں کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے کرتب کر رہا ہے تو یہ کوئی غوث وقت نہیں ہے، یہ دجال ہے. وہ لوگوں کو پریشان کر دے گا، بڑے بڑے لوگوں کا ایمان متزلزل کر دے گا. اس کے حکم سے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہوگی، زمین سبزہ اگائے گی. بھائی غریب آدمی کو کیا چاہیے، اس کی زمین سبزہ اگا دے، وہ خدا مان لیں گے. یعنی جو بابوں کی سٹوریوں سے متاثر لوگ ہیں، کرامت کو ہم بھی مانتے ہیں، معجزے کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جو ثابت ہو، زبانی کلامی نہیں، وہ متاثر ہو جائیں گے. اور بخاری مسلم میں آیا کہ ایک مومن کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا تو دجال ہے. وہ کہے گا میں اتنے کام کر رہا ہوں، میں سبزہ اگا رہا ہوں، میں بارش برسا رہا ہوں، مجھے رب کیوں نہیں مان لیتے؟ وہ کہے گا کہ مجھے میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ تو دجال ہے. یہ مخلوق کہاں پائی جاتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ نبی کی حدیث یہ ہے تو جو مرضی کر کے دکھا دے؟ وہ لوگ جو کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں. وہ کہے گا کہ میں تیرے 2 ٹکڑے کروں گا اور قتل کر کے دوبارہ زندہ کروں گا. وہ قتل کر دے گا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس کی لاش کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے درمیان چلے گا، پھر وہ جوڑ کے زندہ کر لے گا اور کہے گا اب تو مان لے میں نے مردوں کو زندہ کر دیا، میں بھی عبد القادر جیلانی کا بڑا بھائی ہوں آج کے دور میں. وہ بھی کہانی، یہ سچی بات ہے لیکن یہ آزمائش ہوگی.
مسیح الدجال کیوں کہا گیا؟ دجل کہتے ہیں عربی زبان میں دھوکہ دینے کو، بہروپیہ، دجال بہروپیہ، جو اصل میں نہیں ہے، اصل مسیح نہیں ہے، جعلی مسیح، مسیح الدجال۔ اور اصل مسیح کون ہے؟ یسوع مسیح، عیسیٰ ابن مریم۔ وہ سچے مسیح ہیں، یہ جھوٹا مسیح ہوگا۔ سچے مسیح نے بھی مردے زندہ کیے، قرآن میں آیا۔ جھوٹا مسیح بھی مردہ زندہ کرے گا، بخاری مسلم میں آیا۔ لیکن اس کی خبر دے دی گئی کہ یہ نشانیاں، اس کے بعد کوئی اندھا بھی ہو وہ بھی پہچان لے گا کہ یہ وہی دجال ہے۔ لیکن کئی لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے۔ اب وہ مؤمن جب دوبارہ سے زندہ ہوگا اور دجال اسے کہے گا کہ اب تو مان لے، وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ ایک مومن کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا اور دوبارہ اس کے قتل پر قادر نہیں ہوگا۔ اب تو مجھے دوبارہ نہیں قتل کر سکتا، اور واقعی وہ اس کے قتل پہ قادر نہیں ہوگا۔ پھر وہ اسے اٹھا کر اپنی دوزخ میں پھینک دے گا، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ اصل میں جنت ہوگی، وہ بندہ سیدھا جنت میں لینڈ کرے گا، اور جو اس کے ساتھ جنت ہوگی وہ اصل میں جہنم ہوگی۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا، سید الشہداء۔ کلمہ حق بلند کیا نا، المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے، یا پھر وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی حدیث کی وجہ سے ہم امام حسین علیہ السلام کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں، انہوں نے بھی جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کیا تھا۔ تو یہ دجال سے متعلق احادیث ہے۔ پھر مسلم شریف میں بڑی تفصیلی حدیث ہے کہ مقام لد کے اوپر عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے نیزہ مار کر۔ وہ عیسیٰ ابن مریم کی وجہ سے بھاگے گا، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کی سانس کی وجہ سے اس کا جسم نمک کی طرح پگھلے گا۔ نمک کے اوپر ذرا سا بھی پانی ڈلے نا تو وہ پگھلنا شروع کر دیتا ہے، جس طرح گرمائش میں برف پگھلتی ہے۔ اب یہ سب کچھ روحانی طور پر ہو رہا ہے معاملہ، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ دجال اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اسے دنیا کی کوئی تلوار کوئی بم قتل نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی طاقت کی وجہ سے۔ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اس لیے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام کے قابو دجال نہیں آ رہا ہوگا، اور اسے مقام لد پر قتل کریں گے۔ اب لد ایک گاؤں تھا، آج بھی موجود ہے اسرائیل کے اندر، لیکن لوگوں کو نہیں پتا تھا پچھلے 1400 سال سے کہ اس گاؤں کا ذکر کیوں مسلم شریف میں آیا۔ بہرحال آلموسٹ 1960 میں جب اسرائیل نے اپنا تیسرا بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ لد میں بنایا، اس گاؤں میں جا کے اتنا بڑا ایئرپورٹ، پھر لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ دجال کی تیاری شروع ہے۔ شاید اسرائیل کو خود بھی نہ پتا ہو، وہ تو ایک مسیح کے انتظار میں ہے کہ جو آ کے جا چکے عیسیٰ ابن مریم، اب وہ دجال کو مسیح مان لیں گے۔ این ممکن ہے کہ وہ اپنے کسی طیارے کے اوپر وہاں سے فرار ہو رہا اور عیسیٰ ابن مریم اسے جا کے قتل کر دیں، اسی ایئرپورٹ پہ وہ پکڑا جائے۔ بچارہ تو نہیں کہنا چاہیے، وہ منحوس دجال جو ہے وہ اپنے ہوائی جہاز میں بھی سوار نہ ہو سکے اور عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کر دیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، یہ جب آخری جنگ ہوگی تو اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوا نا تو پتھر بھی بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دیں، سوائے ایک جھاڑی کے، بہت بڑی وہ جھاڑی ہے، آلموسٹ درخت نما ہے، غرقد۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ پناہ دے گا۔ وہ اتنی بڑی جھاڑی ہے اس علاقے میں، اور ابھی تو بہت زیادہ انہوں نے کاشت کی ہے۔ ان کو تو خیر نہیں پتا کہ وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں، بہرحال وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہاں پر وہی جھاڑی اگ سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز پھر ریلیٹ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ درخت ان کو پناہ دے گا، باقی کوئی درخت کوئی پتھر پناہ نہیں دے گا۔ پتھر میں سے بھی آواز آئے گی، اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کرتا ہے۔ اے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں، اے مسلم۔ اور یہ میدان جنگ کی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ عام حالت میں بھی مسلمانوں نے یہودیوں کو قتل کرنا ہے یا یہودیوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی احادیث ہیں، مشکات کی تیسری جلد میں آپ وہ ساری ایک جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ مسلم شریف میں بھی آلموسٹ اینڈ پہ جا کے دجال سے متعلق آلموسٹ 50 کے قریب احادیث ہیں، وہ آپ کو ایک جگہ قرب قیامت کی علامتوں میں مل جائیں گی، تو اس سے متعلق آپ کو ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ ان شارٹ یہ ہے، اس کے لیے کوئی مشکل ویڈیوز، مشکل لیکچرز سننے کی ضرورت نہیں ہے، بس سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کریں، روزانہ تلاوت کریں، ان کا ترجمہ بھی پڑھیں، وہ سمجھیں، وہ ایک بہترین چیز ہے۔ لیکن اس فتنے سے بچنے کے لیے آپ نے یہ 10 آیات تلاوت کرنی ہے۔ ویسے تو
فتنے کے اگینسٹ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ فتنہ سامنے آئے ہی نہ. لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایسا معاملہ ہو تو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے. کوئی مشکل کام نہیں، روزانہ آپ یہ 10 آیات کی تلاوت شروع کر دیں، ایک ہفتے کے اندر آپ کو یاد ہو جائے گی. کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور پھر روزانہ ایک دفعہ پڑھتے رہے تاکہ آپ کو یاد رہے، ایک وظیفے کے طور پر بھی. اور پھر قرآن کے ہر حرف کے اوپر ایک نیکی بھی ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہے. الف الگ سے ہے، لام الگ سے، اور میم الگ سے. تینوں پہ 10-10 نیکیاں ہیں، 30 نیکیاں. اور الف لام میم یہ تو وہ حروف ہیں جن کا معنی بھی نہیں بتایا گیا، تب بھی اس کے اوپر نیکی ہے. تو اس کو تلاوت کرنا یہ ایک الگ سے ثواب کا کام ہے. اور دجال سے بچنے کے لیے پہلی 10 آیات کا حفظ ہونا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ ضرور حفظ کرے. سورۃ الکہف کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ دنیا پرستی کی مذمت ہے، اسی لیے اسے دجال کے ساتھ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں. ایک تو مسلم شریف کی احادیث کی وجہ سے کہ پہلی 10 آیات دجال سے بچنے کے لیے. دوسری ریزن یہ ہے کہ سورۃ الکہف کا مرکزی ٹاپک یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے. دنیا کی زندگی کی جو آرائش ہے یہ آپ کو دھوکے میں مبتلا کرے گی، لیکن اس کی وجہ سے آپ نے دھوکے میں نہیں آنا، آخرت اورینٹڈ رہنا ہے. یہ ایک دجل ہے، ایک فریب ہے، اسی لیے دجال کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. سورۃ الکہف کا مرکزی ٹاپک دنیا کے فتنے کی مذمت ہے. لیکن افسوس بہت کم مسلمان ہیں جو سورۃ الکہف کے اس ٹاپک کو جانتے ہیں. دجال کی بات تو کرتے ہیں لیکن یہ دجالی فتنے کی بات ہو رہی ہے. دجال ایک پرسنالٹی بھی ہے لیکن ایک سسٹم بھی ہے جو اس پرسنالٹی کو ویلکم کہے گا، اور وہ سسٹم ایسا ہے جس نے انسانیت کے لیے بہت کچھ کیا. اس وقت ہمارے اس ہال کے اندر کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کسی بزرگ کی، کسی مولوی کی بنائی ہوئی ہو. یہ ساری اسی سسٹم کی آؤٹ پٹ ہے جس کا پازیٹیو یوز بالکل درست ہے. آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، پازیٹیو یوز بہت اچھا ہے. نیگیٹو کریں گے بہت برا ہے. ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، پازیٹیو یوز کریں بہت اچھی بات ہے، اس سے نیگیٹو یوز کریں تو جہنم میں جانے کا سبب ہے. زبان کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. پوری دنیا میں انبیاء جو انقلاب لے کر آئے اسی زبان کی برکت سے لے کے آئے، لیکن اس کا نیگیٹو یوز کرے اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے سائنس جس نے انسانیت کے لیے اس جسم کی آسائش فراہم کی ہے بہت بڑی نعمت ہے. اگر انبیاء کرام علیہ السلام نے روح کی آسائش کے لیے انسانیت کو تعلیمات دی ہیں تو جسم کی آسائش سائنٹسٹ نے ہمیں دی ہے. اس ہال میں آپ کو یہ ایک چیز بتائیں، ویڈیو کیمرہ ہو، یہ کالر مائک ہو، ہمارے کپڑے ہو، ہماری گھڑی ہو، یہ لائٹنگ ہو، یہ قالین ہو، ایئر کنڈیشن ہو، کوئی ایک چیز بتائیں. ایون یہ جو قرآن پرنٹ ہوئے ہوئے بخاری مسلم سب سائنس کی برکات ہے. تو سائنس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس کا پازیٹیو یوز. اب سائنس نے تو اپنے کرشمے لوگوں کو دکھا دیے ہیں، اور انبیاء نے جو اپنے ماننے والوں سے وعدے کیے ہیں وہ آخرت میں پورے ہونے ہیں. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. بے شک جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. سائنس نے سب کچھ یہیں کر کے دکھا دیا آپ کو. سائنس اگر آپ کو یہ کہتی ہے نا یہاں بیٹھے ہوئے 10,000 کلومیٹر دور جو بندہ بیٹھا ہے میں آپ کے سامنے اسے لے آؤں گا تو سائنس کر کے دکھا دیتی ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے. وہ سفر جو سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان سے 4 مہینے میں طے ہوتا تھا، حج کا سفر پیدل سفر کرتے ہوئے، سائنس نے اس کو 4 گھنٹے پر لا کر دکھا دیا، اور اتنا آرام دہ کہ آپ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، اور نہ سفر میں لٹنے کا اندیشہ. یہ آسائش ہمارے سامنے. پھر وہاں بھی آپ مکہ مدینے میں چلے جائیں تو ہر آسائش آپ کو سائنس نے دی ہوئی ہے. ابھی وہ حاجی زندہ ہیں جن لوگوں نے نئے جوڑے الگ سے رکھے ہوتے تھے طواف کعبہ کرنے کے لیے، پاؤں جل جاتے تھے. سائنس کی برکت سے آپ نے اٹلی کا وہ ماربل نکال لیا وائٹ کلر کا، وہاں پہ ڈالا. سخت گرمیوں میں بھی وہ ماربل ٹھنڈا ہوتا ہے، آپ کو جوتی پہننے کی ضرورت ہی نہیں طواف کعبہ کرنے کے لیے. غلاف کعبہ سائنس کی برکت سے بن رہا ہے. وہاں پہ جتنی صفائی ہو رہی ہے، پانی کا نظام، ایون زمزم جو نکالا جا رہا ہے اس بڑے پیمانے کے اوپر، وہ موٹریں، وہ سارے کا سارا نظام سائنس نے دیا. پھر انٹرنیٹ کا کرشمہ، پرنٹنگ پریس کا کرشمہ، یہ اتنی چیزیں ہیں کہ اگر آپ شمار کرنا شروع کریں تو کسی حد تک یہ چیز جسٹیفائی لگتی ہے کہ سائنس نے لوگوں کا جو یہ دماغ خراب کر دیا کہ اس دنیا کی زندگی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا، وہ جسٹیفائی ہے کافی حد تک.
اگر آخرت اورینٹڈ کوئی نہ ہوا تو یہ ساری چیزیں اس کو گمراہ کر لینے کے لیے کافی ہیں. یہی دجالی سسٹم ہے کہ مادے کی آنکھ کھلی ہوئی ہے اور روحانیت کی آنکھ بند ہے. دجال کی بھی ایک آنکھ ہے, سمبولک بھی ہے یہ بات, فزیکلی ایک پرسنالٹی بھی ہے اور ایک سسٹم بھی ہے. ہم سائنس کے مخالف نہیں ہیں, ہم نہیں کہتے کہ جی وہ دجال کی بائیں آنکھ جو ہے وہ یوں ہے تو دائیں والی یوں ہو جائے, یا دائیں ہے تو بائیں ہو جائے. ہم کہتے ہیں دونوں آنکھیں چاہیے. ہمیں ریویلڈ نالج بھی چاہیے, وحی کا علم بھی, اور ایکوائرڈ نالج بھی, سائنس کا علم بھی. ان دونوں کو ملا کر انسانیت کی بہتری ہوگی. روح کی غذا انبیاء پرووائڈ کرتے ہیں, اور جسم کی غذا آسائش ہمیں سائنس پرووائڈ کر رہی ہے. اگر وہ جرمن سائنٹسٹ امونیا نہ ایکسٹریکٹ کرتا اور ہمیں کھاد نہ ملتی تو آج دنیا بھوک سے ہی مر جاتی. 8 سے 100 سال پہلے دنیا کی آبادی آلموسٹ 1 ارب تھی, آج 8 ارب ہو چکی ہے. اگر زمین وہی کچھ پیدا کر رہی ہوتی تو یہ 7 ارب لوگ تو بھوکے مر جاتے. آج مشینیں نہ ہوتی تو انسان ننگے پاؤں پھرتے, کتنے موچی آپ لے کر آتے جو آپ کی جوتیاں بناتے. تو یہ سائنس نے سب کچھ کر کے دکھایا آپ کو. اس لیے پھر لوگ اسی کے اندر گم ہو جاتے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. یہ دنیا کا فتنہ ہے جس میں آپ مبتلا ہو رہے ہیں. دنیا ہماری ضرورت ہے لیکن اپنے اوپر سوار نہیں کرنی. اس کو آپ مثال سے سمجھیں, کشتی نے پانی پہ ہی چلنا ہے, پانی اس کی ضرورت ہے لیکن پانی کشتی کے اندر نہیں آنا چاہیے. سائنس ہماری ضرورت ہے, دنیا کی آسائشیں ہماری ضرورت ہیں, لیکن اس کو ہم اپنے اوپر اتنا سوار نہ کریں کہ ہماری کشتی ڈوب جائے اور آخرت بھی برباد ہو جائے. تو اس کو بیلنس کر کے چلیں. جو مولوی بالکل دنیا کی مذمت کے اوپر بات کرتے ہیں ان کے رہن سہن میں کوئی بھی دنیا کی ایسی آسائش نہیں ہے جو انہوں نے خود چھوڑی ہوئی ہو, تو وہ تقریر کرتے ہوئے تو اچھے نہیں لگتے نا. میں اگر یہ باتیں کر رہا ہوں تو میں اچھا لگتا ہوں کہ میں نے سبسسٹنس لیول کے اوپر چیزیں حاصل کی ہیں دنیا سے, لیکن اپنی آسائش کو اس لیول پہ نہیں لے کے گیا کہ اپنی آخرت ہی برباد کر لوں. تو آپ کو یہ باتیں سننے کو ملیں گی, دجالی نظام دجالی نظام, اور 24 گھنٹے اس کا نفع حاصل کر رہے ہیں, واٹس ایپ کی شکل میں, سمارٹ فون کی شکل میں, ایئر فلائٹس کی شکل میں, ٹورز کی شکل میں, بڑی بڑی گاڑیوں کی شکل میں. کون سا فائدہ جو ان لوگوں نے حاصل نہیں کیا. تو یہ مکمل طور پر سائنس کی برکات کو آپ کنڈیم نہیں کریں گے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں انسانیت کو. کل یوم ہوا فی شان, ہر آنے والا دن اللہ تعالیٰ کی نئی شان لوگوں کے سامنے لے کر آ رہا ہے. آج سولر انرجی نے دنیا کی کایا کلب کر دی ہے. دنیا پریشان تھی کہ 2050 تک پیٹرول ختم ہو جائے گا زمین سے, پھر ہم کیا کریں گے. آج کہہ رہے ہیں نہیں جی 2050 نہیں 2030 میں ہی ختم کر دیں, سولر انرجی زیادہ بہتر ہے. پیٹرول کے یوز سے تو ہوا جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے, آب و ہوا ساری برباد ہو گئی ہے, اسموگ آ گئی ہے, سب کچھ. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ انرجی دی ہے جو ختم ہی نہیں ہونی, سورج کی انرجی, رینیویبل انرجی سے کہا جاتا ہے, یہ ختم نہیں ہونے والی. دوسری ہے نان رینیویبل انرجی, جو دوبارہ آپ پروڈیوس نہیں کر سکتے, جیسا کہ تیل ہے, ختم ہو جائے گا. سولر انرجی ختم نہیں ہوگی, ونڈ انرجی ختم نہیں ہوگی, اور جب یہ ختم ہوگی نا اس وقت انسانیت ہی ختم ہو جائے گی, کیونکہ سورج ختم ہو گیا تو دنیا ختم. غوث وقت نے دنیا نہیں سنبھالی ہوئی ہے, سورج نے سنبھالی ہوئی ہے, اور سورج کو پتا بھی نہیں کہ اس نے دنیا سنبھالی ہوئی ہے, خدا نے سنبھالی ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں. سورج کی وجہ سے مخلوقات اس پلانٹ ارتھ پہ زندہ ہیں, پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں, پودوں کو ہم کھاتے ہیں, جانور کھاتے ہیں, جانوروں کو ہم کھاتے ہیں. یہ پورے کا پورا سارا نظام سورج کی وجہ سے, ہواؤں کا چلنا, موسموں کا بدلنا, بادلوں کی شکل میں بارش کا ٹرانسفر ہونا, گلیشیئرز کی فارم میں برف کا وہاں پر برسنا, اور پھر وہ سورج کی تپش سے پگھلنا, اوپر دریاؤں کا چلنا, زمین کے نیچے دریاؤں کا چلنا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو اس چیز نے لوگوں کو پھر فتنے میں مبتلا کر دیا کہ جی سائنس نے تو سب کچھ کر کے دکھا دیا ہے, انبیاء تو صرف وعدے کر کے گئے ہیں. لیکن جو اس سائنس کے ذریعے خدا اورینٹڈ ہو جاتے ہیں انہیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ کائنات جس نے بنائی ہے تو بنا کے چھوڑ نہیں دی. اس میں جو ہارمنی ہے وہ کلیئر کٹ اشارہ کرتی ہے, ایک مقصد کے تحت بنی ہے, اور وہ مقصد کیا ہے اسے انبیاء بتاتے ہیں. وہ اگر کلیم کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے, اس سے نفع اٹھاؤ, یہ حدود اللہ ہیں, انہیں نہیں توڑنا, آخرت کی تیاری کرنی ہے. اس لیے سورۃ الکہف کے حوالے سے جو دجال کا فتنہ جڑا ہوا ہے وہ اس فارم میں ہے, نہ کہ یہ ہے کہ وہ 5 ریڈ ہائفر اسرائیل نے منگوا لی اور ادھر دنیا پریشان ہوگی کہ جی وہ دجال نکلنے والا ہے.
क्यों जी? इसराइल ने 5 वो सुर गाय मंगवा ली है। यानी कुरान और हदीस कोई नहीं पढ़ता, इसराइल गाय मंगवा ले, इनको टेंशन पड़ जाती है दज्जाल कहीं निकल ही ना आए। कुरान और सुन्नत के ऊपर कोई अकीदा नहीं है, जो कोई बाहर से बात सुनते हैं उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। तो ये मरकजी टॉपिक है। बाकी 3 इंटरेस्टिंग वाकयात हैं सूरतुल कहफ के अंदर, उनकी वजह से सूरतुल कहफ अवामुन नास में मशहूर हो गई है। असल जो इसका मरकजी टॉपिक है वो है दुनिया के फितने की मजम्मत और उसका इलाज, जो दज्जाली फितना है। वो 3 वाकयात कौन से? वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूदियों ने सवाल पूछे थे 3। नंबर 1, असहाबुल कहफ कौन है और उनका क्या वाकया है, वो बयान हुआ। उसी की निस्बत से इस सूरत का नाम सूरतुल कहफ है। अल कहफ कहते हैं गार को, केव को। गार वालों का वो किस्सा है जो यहां तफसील से बयान हुआ। वो इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास के आगाज में मुकम्मल बयान करेंगे और उससे मुतल्लिका आयात को कवर करेंगे। दूसरा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खजिर अलैहिस्सलाम का वाकया है। ये लफ्ज है खदिर, वैसे उर्दू में हम खिजर भी बोल देते हैं। खदिर अलैहिस्सलाम का वाकया, उसको सूफिया ने अपने हक में इस्तेमाल किया। उसके ऊपर मेरी अलग से वीडियोस रिकॉर्ड है। इंशाल्लाह इस कुरान क्लास के अंदर भी जब वो वाकया आएगा मैं तफसील से गुफ्तगू करूंगा। और तीसरा वाकया है जुल्करनैन बादशाह का और उनका याजूज और माजूज, 2 फसाद फैलाने वाले कबीलों को एक दीवार के पीछे कैद करने का। ये 3 वाकयात हैं। ये ज्यादा मशहूर हैं, लेकिन असल चीज जो थी वो दज्जाली फितना, जिसमें मुब्तला होकर आप आखिरत से रूगर्दानी कर लेंगे, वो इसका मरकजी टॉपिक है। वो आपको स्टार्ट में ही अंदाजा हो जाएगा, बीच में मिसालें भी आएंगी और कंक्लूजन भी उसी के ऊपर जाकर होगी इंशाअल्लाह ताला। फिर इस सूरत की एक खुसूसियत है कि जो हमारी ट्रेडिशन है इस्लाम की, उसके अंदर जो अल्फाज स्लोगन्स हम बोलते हैं ना, वो इस सूरत के अंदर सारे आ गए हैं। मसलन अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जब भी किसी नेमत का जिक्र करते हैं हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस सूरत का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह से हो रहा है। फिर मुस्तकबिल में कोई काम करना होता है तो हम कहते हैं इंशाअल्लाह, तो ये वर्ड भी इस सूरत में आएगा इंशाअल्लाह। फिर किसी नेमत को देखकर खुश होते हैं और खदशा होता है कि नजर न लग जाए, तो हम कहते हैं माशाअल्लाह, जो अल्लाह ने चाहा, वो भी सूरत में आ जाएगा। फिर शैतान के फितने से बचने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नहीं है ताकत नेकियां करने की और ना हिम्मत है गुनाहों से बचने की मगर उसकी तौफीक से, तो वो भी मुख्तसर शक्ल में इसमें आएगा ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसके अलावा कुरान हकीम का सेंटर भी इसी सूरत में आके हो जाता है। वल यतलत्तफ, ये कुरान का वो वर्ड है जो हुरूफ के एतबार से सेंटर है कुरान का, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में है ये वर्ड। हुरूफ के एतबार से आधा कुरान इसके शुरू में है और आधा इसके बाद है, और सेंटर जो वर्ड है वल यतलत्तफ, और ये भी बिल्कुल सेंटर में हो जाता है। ये लफ्ज जो है इसका भी अपना सेंटर है, ये कुरान हकीम का सेंटर है। इसीलिए आपको ये वर्ड कुरान हकीम के अंदर थोड़ा बड़ी शक्ल में लिखा हुआ नजर आएगा कि ये सेंटर है कुरान हकीम का। फिर इसमें किस्सा आदम और इब्लीस के अंदर जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ था वो सिर्फ कुरान में यहीं पर आया है। बाकी इसके अलावा भी 6 जगह पे किस्सा आदम और इब्लीस आया है, सूरतुल बकरा में, सूरतुल आराफ में, सूरतुल हिज्र में, सूरह सौद के अंदर, सूरह बनी इसराइल के अंदर। लेकिन यहां पर अल्लाह ताला ने वो ट्रूथ रिवील किया कि शैतान फरिश्ता नहीं था बल्कि जिन था। काना मिनल जिन फसका अन अमरी रब्बी, वो जिन्नों में से था इसलिए अपने रब की नाफरमानी की। बाकी 7 जगह आप पढ़ लें, आपको यूं ही लगेगा गोया के वो फरिश्ता था और ऐसा फरिश्ता जिसने नाफरमानी की। ये एक वाहिद मकाम है कुरान हकीम में कि अगर ये ना होता तो कुरान हकीम की ये एम्बिग्विटी आप दूरी नहीं कर सकते थे। लिहाजा कुरान का एक सफा भी निकाल दिया जाए तो ये किताब परफेक्ट नहीं रहेगी, उसमें भी कोई ऐसी बात मौजूद होगी जो हमारी हिदायत के लिए जरूरी है। फिर इसके एंड पे जाके वो शोरा फाक आयत आएगी कि अगर जमीन के सारे समुंदर स्याही बन जाए और अल्लाह ताला के कलिमात लिखना शुरू करें तो ये समुंदर खत्म हो जाएंगे, उसके कलिमात खत्म नहीं होंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। बल्कि सूरह लुकमान में तो आया कि जमीन के सारे दरख्त अगर इनकी कलमे बना ली जाए और ये सारे समुंदर स्याही बन जाएं और 7 समुंदर और भी इसमें शामिल कर लें, तब भी तेरे रब के कलिमात खत्म होने वाले नहीं।
اور پھر اس کی آخری جو 2 آیات ہیں وہ 2 قل ہیں. جو میں نے کہا تھا سورہ بنی اسرائیل کی آخری 2 آیات بھی قل کے ساتھ ہیں، اس کی بھی قل کے ساتھ ہے. اور جو آخری آیت ہے 110 نمبر، وہ مشہور زمانہ آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم. اے نبی تم فرما دو کہ انسان ہونے میں ایز اے اسپیشی میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، اسپیشی کی. مرتبے میں تو کوئی فرشتہ بھی رسول اللہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن آپ کی نوع جو ہے، آپ کی جنس جو ہے وہ انسان تھی. تو اس کے اوپر یہ صورت مکمل ہو جاتی ہے. میں نے آلموسٹ کوئی 40 منٹ تو آپ کے لے لیے ہیں اسی کے اوپر، جس میں سورۃ الکہف کا ایک تعارف بلو پرنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ دیا. اب انشاءاللہ تعالی جب جب ہم اسے کور کریں گے تو ساتھ ساتھ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. آج ہم انشاءاللہ تعالی شروع کی چند آیات کور کریں گے اور اصحاب الکہف کی جو دعا ہے اسی کے اوپر کنکلوڈ کریں گے. اس دعا کو بھی یاد کریں. اور میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں بتایا کہ ہماری دعوت حق کی کامیابی کا راز، جہاں پر سچائی کا بیان ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حضور بار بار یہ دعا مانگنا ہے، ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے ہر کام میں کامیابی کا راستہ تو نکال دے، تو ہمارا مرشد بن جا. یہ اصحاب الکہف نے دعا کی تو اللہ نے ان کے ساتھ وہ کیا جو کسی نبی کے ساتھ بھی نہیں ہوا. حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوئے رہے تھے، اصحاب الکہف 309 سال تک قمری اعتبار سے، اور ہمارے جو شمسی سولر ایئرز ہیں ان کے اعتبار سے 300 سال تک سوئے رہے. اور وہ کوئی نبی بھی نہیں تھے، صحابی بھی نہیں تھے، تابعین بھی نہیں تھے، تبع تابعین تھے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے علیہ السلام. تو یہ دعا ہے. پہلی 10 آیات جب آپ سورۃ الکہف کی روزانہ پڑھیں گے تو یہ دعا بھی آپ کو خود بخود یاد ہو جائے گی، کیونکہ 10ویں آیت یہی ہے اس کی. تو اب ہم جلدی جلدی بقیہ کے جو آلموسٹ کوئی 15 منٹ رہ گئے ہیں اس میں ان آیات کو کور کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے خاص کے اوپر یہ کتاب یعنی قرآن حکیم نازل فرمایا. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں چھوڑا، یعنی یہ اتنی واضح دعوت کے ساتھ آئی ہے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، جو پچھلی سورت میں آیا تھا. ہم نے اسے مقصد کے ساتھ اتارا اور یہ مقصد کے ساتھ نازل ہوئی. ٹیڑھ پن کوئی نہیں ہے، سٹریٹ فارورڈ باتیں ہیں، اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. سورہ النساء میں آیا کہ قرآن اگر اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر باتیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر پہلے صفحے پر آیا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو میرے بھائی اب آخری صفحے تک یہی آئے گا. آخری صفحے تک یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد نہیں آئے گا، ورنہ تو یہ اختلاف ہو جائے گا. قیما لینذر بأسا شدیدا، یہ ایسی عدل پر قائم رہنے والی کتاب ہے کہ جو سخت عذاب سے ڈرانے والی ہے. عذاب کون سا؟ آخرت کا. ظاہر ہے نافرمانوں کے لیے آخرت کے عذاب کا ذکر اس کتاب میں موجود ہے، اور ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی آیا گیا. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب سخت آنے والا ہے، آخرت کی جواب دہی. اللہم اجرنا من النار، آمین. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے. یہ ساتھ ہی آ گیا، یعنی ڈر سنانا ہے اہل ایمان کو بھی لیکن نافرمانوں کو بالخصوص کہ اپنا قبلہ درست کر لو. اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، اور یہ اہل ایمان وہ ہیں جنہوں نے نیک اعمال کیے. ہاں، دودھ پینے والے مجنو نہیں بلکہ اعمال کرنے والے لوگ، اللہ کو ماننے والے نہیں، اللہ کی ماننے والے بھی. کو ماننا بھی ضروری ہے اور کی ماننا بھی ضروری ہے. ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے ہے بہت ہی بڑا اجر، بہترین اجر قیامت کے دن. پوری قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہی ہے. تو اب یہ فکر آخرت کی بات ہو رہی ہے نا، یہ دجالی فتنے کے اگینسٹ دنیا کے فتنے کی آگاہی کہ آپ نے دنیا کی زندگی میں ڈوب نہیں جانا، آخرت اورینٹڈ رہنا ہے. دیکھ لیں اس کی جڑ شروع کی آیات میں ہی آ گئی ہے، اب مزید آگے آئے گی بات. ماکثین فیہ ابدا، اور وہ جنت ایسی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے.
وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ کتاب ڈر سناتی ہے بالخصوص ان لوگوں کو بھی کہ جنہوں نے شرک اس لیول کا کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، نعوذ باللہ۔ اسپیسیفکلی ظاہر ہے یہ مشرکین عرب کے بارے میں مکی صورت ہے، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ کرسچنز کے اندر بھی جو غلو کرنے والے تھے وہ بیگاٹن سن کہتے تھے عیسیٰ ابن مریم کو، اگرچہ آج کے کرسچن اس سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ کنگ جیمز ورژن جو اس وقت انجیل کا پوری دنیا میں چل رہا ہے، اس میں سے انہوں نے بیگاٹن ورڈ جو ہے نکال دیا ہے، اور اب وہ وہی عقیدہ اپنی اس انجیل میں یا نیو ٹیسٹمنٹ میں مانے ہوئے ہیں جو ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اگلی الہامی کتابوں میں انبیاء کو، ان کے ماننے والوں کو اللہ کے بیٹے کہا گیا۔ یہ بیٹا ولد والا نہیں ہے، یہ ویسے ہی ہے جس طرح ہم کہتے ہیں مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جیسے ایک باپ پرورش کرتا ہے نا اپنی اولاد کی، اس طرح اللہ اپنی مخلوق کی پرورش کرتا ہے۔ پھر اردو میں تو ہم یہاں تک بولتے ہیں جی اس سال 20 لاکھ فرزندان توحید نے حاج ادا کیا۔ توحید کے فرزند کون سے ہوتے ہیں؟ یہ وہی ہے ابناء اللہ، اللہ کے چہیتے، اللہ کے بیٹے، یہ ولد کی فارم میں نہیں ہے۔ بہرحال خصوصاً ان لوگوں کو جو اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں، ڈر سنانے والی یہ کتاب ہے، چاہے وہ بت پرست ہو، چاہے وہ کرسچن ہو۔ جوز تو اب بالکل اس سے ہٹ چکے ہیں، ان کا ایک گروہ تھا کسی زمانے میں جو حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے کوئی اس قسم کا عقیدہ رکھتا تھا۔ جوز تو اس وقت بالکل اسی توحید کے اوپر ہیں جو مسلمانوں والی توحید ہے، اور وہ اتنے اپ رائٹ ہیں اس معاملے میں، ان کے جو ربی ہیں ان کی ویڈیوز اپلوڈ ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ مسلمان جس خدا کی عبادت کرتے ہیں یہ خدا کون سا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ وہی خدا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، مسلمان بھی ایک خدا کے ماننے والے ہیں، اور وہ کرسچن سے ہم سے زیادہ نفرت کرتے ہیں اس وقت جو جوز ہیں۔ اور یہ جوز میں زائنسٹ نہیں کہہ رہا، زائنسٹ جو ہیں وہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، یہ وہ والے جوز جنہوں نے لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، زلفیں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ انہوں نے ہیٹ وہ کالے کلر کے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، اگر آپ کو نہ بتایا جائے تو لگتا ہے وہ اہل حدیث ہی ہیں، یہ وہ والے جوز۔ اور وہ اتنی حقارت سے کرسچنز کو ڈیل کرتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے ایک انسان کو رب مان لیا۔ تو یہ کوئی میں یہودیوں کے فضائل نہیں سنا رہا، آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت کی گراؤنڈ ریالٹی ہے، لہٰذا قرآن سے ریلیٹ کرتے وقت یہ چیز آپ نے خیال رکھنی ہے کہ بدعات وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی ہیں۔ اس وقت جو یہودی ہیں ان کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ ہاں کرسچنز میں جو کیتھولک ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور واقعی وہ 3 in 1 کہتے ہیں، اور پروٹیسٹنٹ تو بالکل ننگی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم ہی خدا ہے، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ڈر سنانے کے لیے جو رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یعنی کوئی کتابی بات نہیں کر رہے، بس ان کی وشفل تھنکنگ ہے۔ جس طرح مسلمانوں نے بھی نور من نور اللہ کا عقیدہ نکال لیا، آپ کوئی بات کرتا ہے اسے گستاخ رسول کہتے ہیں، کرسچن بھی اسے گستاخ عیسیٰ سمجھتے ہیں، گستاخ یسوع سمجھتے ہیں، جو یہ کہتا ہے کہ وہ انسان تھے، وہ کھانا کھانے کے محتاج تھے، وہ ٹوائلٹ جاتے تھے، وہ کہتے ہیں یہ تو توہین کر رہے ہیں۔ وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم تھا، یعنی یہ بھی گمراہ، ان کے آباء و اجداد بھی گمراہ تھے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کتنا بڑا جملہ ہے جو ان کی منہ سے نکل رہا ہے۔ ان یقولون الا کذبا، یہ تو نہیں بول رہے مگر صراحتاً ایک جھوٹ۔ یہاں تو اسی پر ہی اکتفا کیا گیا ہے، سورہ مریم میں آگے چل کر آئے گا، قریب ہے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا چنا۔ اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے تو وہ پھٹ جاتے کہ اتنی بڑی گالی اللہ کو یہ دے رہے کہ رحمان نے بیٹا چنا۔ اب وہ مشہور زمانہ آیت آ گئی نبی علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں، ان کو دعوت حق دیتے ہوئے، ان کے پیچھے پڑتے ہوئے کہ یہ حق قبول کر لیں، إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ یہ اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لا رہے، آپ کف افسوس ملتے ہوئے کیا اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ آپ نے دعوت کا کام کر دیا، دل آپ کسی کا نہیں بدل سکتے جب تک وہ خود حق قبول نہیں کرتا، اور جب خود قبول کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت بھی دے دے گا۔ انک لا تہدی
من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ کسے دیتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ